बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। थोड़ा सा दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सबका इस फ़र्श अज़ा पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मोहतरम जनाब राना कल्बी हसन साहब और उनके खानवादा की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। इस बड़े दरबार से कोई भी खाली दामन ना जाए। बिलख़ुसूस जो बीमार हैं उन्हें शिफाई कामिला अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अज़ादारी सैयदुल शुहदा दुनिया की जिस किसी हिस्से में भी हो रही है पालने वाले तो सबकी खुद ही हिफाजत फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावत इतनी बुलंद भेजिए जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई। तवज्जो है राशि की। बग़ैर किसी तमीद के आज की गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ, चूँकि मेरे सामने सुबह के वक्त में वही आता है जो सिर्फ ज़िक्र सुनने के लिए आता है। मासूम का फरमान है, दोस्त उसको रखो जिसके दिल में हमारी मोहब्बत है, चाहे वो तुम्हारे बाप का कातिल ही क्यों ना। बहुत मेहरबानी। मैंने भी फरमान अधूरा पढ़ा है, मुकम्मल फरमान पढ़ूंगा और देखूंगा कि कौन कितना बोलेगा। इमाम फरमाते दोस्त उसको रखो जिसके दिल में हमारी मोहब्बत है, चाहे वो तुम्हारे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। इमाम फरमाते दुश्मन उसको रखो जिसके दिल में हमारा बुग़्ज़ है, चाहे वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। बहुत मेहरबानी। हमारी किसी से सुलह है तो अली की वजह से, किसी से जंग है तो अली की वजह से। नहीं मी साहब, अब्दुल्ला इब्न मसूद रसूल के जलीलुल क़द्र सहाबी, मैंने आपका एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। रसूल के पास आए, कहेंगे या रसूलल्लाह मुझे हक दिखाइए। आप सब अच्छा बोलते हैं और आपको बोलना आता है। क्या कहा या रसूलल्लाह, इधर उधर की बात ना आती न करनी है, मुझे हक दिखाइए। रसूल फरमाते वो जो सामने हुजरा है जिसका दरवाज़ा बंद है उसे खोल, अंदर जो होगा वो हक होगा। बहुत मेहरबानी। जो हाथ उड़ गए वो यकीनन जान गए कि मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। फरमाया अंदर जो होगा वो हक होगा। अब अब्दुल्ला कहते मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो मैंने जैसे ही कमरे में हुजरे में दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा, मुसल्ले इबादत बिछा हुआ है, हसनैन का बाबा मुसल्ले इबादत पर है, अली के हाथ बुलंद है और अली कह रहे परवरदिगार तुझे नबी की रिसालत का वास्ता मेरे शियों की शफात कर दे। हाय 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 हाय। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। मिलकर लुत्फ आ रहा है, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने सारे वो अहबाब बैठे कि जिनके दिल की धड़कन बनकर अली की विलायत रहती है। इसी मेरा साथ दीजिएगा। क्या कहा? अली फरमा रहे परवरदिगार तुझे नबी की रिसालत का वास्ता मेरे शियों की शफात कर दे। अब्दुल्ला कहते हैं मैं खुश हुआ कि अली हक है और अली रसूल का वास्ता देकर अपने शियों की शफात करा रहे। मुझे खबर नहीं है ये जुमला सुनने के बाद आप कौन कितना बोलेगा। अब्दुल्ला कहते हैं यही बात बतलाने के लिए मैं जब रसूल के पास पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि अब मुसल्ला इबादत बिछा हुआ है, आमिना के लाल के हाथ बुलंद है और रसूल ये कहकर दुआ मांग रहे परवरदिगार तुझे अली की विलायत का वास्ता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत मेहरबानी जनाब।
بہت شکریہ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے. کیا کہ پروردگار تجھے علی کی ولایت کا واسطہ میرے شیعوں کی شفاعت کر دے. علی کی ولایت کا واسطہ علی کے شیعوں کی شفاعت کر دے. عبداللہ کہتے ہیں میں رسول کے قدموں میں گرا. میں نے کہا سرکار میں علی کے پاس گیا, علی آپ کی رسالت کا واسطہ دے رہے ہیں, میں آپ کے پاس آیا, آپ علی کی ولایت کا واسطہ دے رہے ہیں, یہ ماجرا کیا ہے؟ توجہ. رسول فرماتے عبداللہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا واسطہ نہ دے تو کیا کرے؟ ہم اس وقت سے ایک ساتھ ہیں جب کوئی اور واسطہ ہی نہیں تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت مہربانی جناب, بہت شکریہ. فرمایا ہم اس وقت سے ایک ساتھ ہیں جب کوئی اور واسطہ بولیے نہیں. 94 چک اور سارے علی کی ولایت والے نہ بیٹھے ہوتے تو ایسا میں یہ بات ہی نہ کرتا, لیکن آپ اچھا سنتے ہیں تو پھر ساتھ دیجیے گا. فرمایا ہم اس وقت سے ایک ساتھ ہیں جب کوئی اور واسطہ نہیں تھا. اسی لیے معصوم سے سائل نے پوچھا تھا مولا آپ لوگ کب سے ہیں؟ فرمایا جب لفظ کب نہیں تھا. نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا, بولیں گے تو لطف آئے گا. کیا کہا؟ مولا آپ لوگ کب سے ہیں؟ فرمایا جب لفظ کب نہیں تھا, جب لفظ جب نہیں تھا, جب نہ زمین تھی نہ زماں تھا, نہ مکی تھے نہ مکان تھا, نہ عرش تھا نہ فرش تھا, نہ سنا تھا نہ سریا تھا. اس نے کہا مولا جب کچھ تھا ہی نہیں تو کہاں تھے؟ فرمایا جب کچھ نہیں تھا ہم 14 توحید میں تھے. آئے 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 آئے. چونکہ اللہ نے انہیں اپنے نور سے صادر کیا ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ میں سب بولوں, میں ایک اور بات کا سہارا لوں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف لے جانے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ علی حق ہے نا. تو میدان غدیر میں جب رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا جاگنا, تو علی کی کلائی تھامتے ساتھ ہی نہیں کہہ دیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, بلکہ پہلے کلائی تھامی اور فرمایا ایھا الناس اتریدون ان اریکم الحق, کیا تم چاہتے ہو کہ میں آج تمہیں حق دکھاؤں؟ نہیں, جو نہیں بولے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی شریک عبادت ہو جائیں. ابتدائی مجلس ہے. کیا کہا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں حق دکھاؤں؟ سب نے کہا بے شک دکھائیے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور دیکھتا ہوں کون بولے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ نماز حق نہیں ہے؟ رسول نے کہا ہے. روزہ حق نہیں ہے؟ کہا ہے. حج ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ سارے حق تو آپ نے بتائے ہیں, تو آج کون سا حق بتا رہے ہیں؟ رسول نے کہا بیٹھ جا, آج سے پہلے نماز روزہ حج زکوٰۃ میں نے تمہیں حق بتایا ہے, آج حق دکھا رہا ہوں. آئے 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 آئے. بہت مہربانی, بہت مہربانی. حضور مالک آپ کو سلامت رکھے. مل کر بہت مہربانی. آپ کی بھی کیا بات ہے, آپ کے سننے کی کیا بات ہے. کیا کہا؟ پہلے تمہیں حق بتایا ہے, حق سنایا ہے, آج تمہیں حق بولیے. اور الحمدللہ ہم شیعہ نے حیدر قرار وہ ہیں کہ جس نے عدل سے علی کو حق مانا ہے نا. توجہ. میں تو بلکہ یہاں تک بات کہتا ہوں اور یقیناً آپ میرا ساتھ دیں گے, جس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ملتا ہے وہ ضرور بولے گا. میں تو اکثر کہتا ہوں اور آج بھی حضور کہوں گا, اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. نہیں, تھوڑے ہاتھ اٹھے ہیں, تھوڑے ہاتھ اٹھے ہیں. میں چاہوں گا کہ جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے وہ ضرور بولے. میں نے کہا اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے, اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو. تیسری دعا پہ دیکھوں گا کون بولے گا, اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو. اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے. اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی ازادار نہ بنے. اللہ مل کر آخری بندے تک حیدری. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. اللہ مالک آپ کو سلامت رکھے. ہاں میں نے کہا اللہ وہ سانسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. لو سنتے آئیے گا. اسی لیے تو چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا تھا مولا آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ امام نے کہا اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا. لوگ قبر میں مر کے تم جاتے ہو, سوالات تم پر ہوتے ہیں, جوابات میرا دادا علی دیتا ہے. ہائے 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 ہائے. سوالات تم پر ہوتے ہیں, جوابات میرا دادا. نہیں
بات آ گئی ذہن میں حضور مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، اتنی محبت کے ساتھ آپ بلاتے ہیں آل محمد، آپ کو تا ظہور امام زمانہ قائم و دائم رکھے، پورے جتنے عزادار، جتنی مائی بہنیں بیٹی، مالک سب کو آباد و شاد رکھے۔ میں آپ کو ایک مشکل دور کی بات سناؤں جو آج کے میرے موضوع سے حسین عابد نعیمی صاحب مربوط ہے۔ حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت، بھلا ہو آپ کا آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہوئے گھبرایا نہ کریں، چونکہ آل محمد کے ہاں ون وے ٹریفک نہیں ہے، ہمارے ہاں جہاں تولا ہے وہیں تبرہ ہے۔ اور بات اگر میری اور آپ کی ہوتی تو شاید میں کہتا ہی نہ۔ میں نے تو یہاں تک پڑھ رکھا ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان امیر کائنات چہل قدمی کر رہے تھے، علی کے پیچھے پیچھے ایک تیتر تھا۔ علی نے تیتر کو دیکھ کے کہا تو کب سے ہے یہاں؟ کہنے لگا تیری امامت کی قسم جب سے اللہ نے خلق کیا ہے میں یہیں پر ہوں۔ علی نے کہا یہاں کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں تو زندہ کیسے ہے؟ اس نے کہا زندہ رہنے کا ایک راز ہے۔ علی نے کہا کون سا؟ اس نے کہا جب بھوک لگتی ہے تم پر درود پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تمہارے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت مہربانی، مل کر بے شمار بے شمار۔ لطف آ رہا ہے صاحبان محترم؟ حضور حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت، اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کیا، جہاں سے آج کی بات شروع کی وہیں پہ آج کا نتیجہ۔ اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کیا، اس نے کہا میری سلطنت میں علی کا نام لینا جرم ہے، اور جو علی کا نام لے گا میں اسے 40 کوڑے سزا دوں گا۔ کتنی؟ نہیں سب بولو۔ علی کا نام لینے کے جرم میں 40 کوڑے سزا، اور علی کا نام لینا اس کی سلطنت میں جرم۔ بس یہ دو باتیں یاد رکھنا، لطف آئے گا۔ اس نے کہا علی کا نام جو لے گا 40 کوڑے سزا، اور علی کا نام لینا میری سلطنت میں جرم۔ اسی کی سلطنت میں علی کا ایک نوکر 60 برس کا بوڑھا نام ابو دمام اپنے گھر میں بستر بیماری پہ لیٹا ہوا ہے۔ اس کے دوست نے آ کر یہی بات بتائی، چونکہ آپ علم دوست لوگ بیٹھے ہیں، مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ جملہ میں کہوں گا تو یہ جملہ کم از کم آپ کو اس وقت تک یاد رہے گا جب تک میں دوبارہ یہاں انشاءاللہ رانا قلب حسن صاحب اور ان کے خانوادہ کی جانب سے قائم کردہ مجلس میں حاضر نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ کو اس کا لطف باقی رہے گا۔ اس کے دوست نے ابو دمام کے پاس آ کر کہا، ابو دمام کے دوست نے، اس نے کہا حجاج نے آج عجیب اعلان کیے۔ اس نے کہا کیا اعلان کیا؟ اس نے کہا جو علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے سزا، اور علی کا نام لینا میری سلطنت میں جرم ہے۔ ابو دمام نے سنا، سائیوال اور گردنوا کے سادات مومنین، بستر بیماری سے اٹھا، عصا کا سہارا لیا، ٹک ٹک کرتا ہوا اپنے گھر کے دروازے کے باہر جانے لگا۔ اس کے دوست نے کہا ابو دمام کہاں جا رہا ہے؟ کہا تو نے تو بتلایا ہے کہ حجاج کہہ رہا ہے علی کا نام لینا جرم ہے، سن اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے۔ بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب۔ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند رہتے ہیں۔ آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ علم دوست بیٹھے ہیں تو آپ جملے کا لطف لیں گے، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو نے تو کہا ہے کہ حجاج کہہ رہا ہے کہ علی کا نام لینا جرم ہے، اب سن گھر میں بیٹھنا۔ دشمن کو یہی تو خبر نہیں ہے کہ علی کا نام جتنا دبایا گیا یہ نام اتنا ہی ابھرتا گیا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ بھی علی کا فرمان ہے کہ علی نے کہا کہ میں اپنے دشمن کو سونے چاندی کے اونٹ بھی لاد دوں، مگر جب وہ بکواس کرے گا میری فضیلت پہ کرے گا، جب شک کرے گا میری ولایت میں کرے گا۔ اور علی فرماتے ہیں اس کے برعکس جو میرا حکمدار ہے اسے 10 دن کے بعد بھی کھانا ملے نا، وہ اللہ کے ساتھ میرا شکریہ ادا کرے گا۔ سائل نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا وجہ؟ فرمایا اپنے اپنے خون کی مجبوری ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب۔ لطف آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ اپنے اپنے خون کی، بولیے
جہاں طیب طاہر حلال پاکیزہ خون ہے، وہاں علی کا نام جب دبایا گیا، علی کا نام بلند ہوتا گیا۔ کوئی بھی دور ہو، کیسے کیسے مٹانے والے نام مٹ گئے، اور علی کا نام تو کوئی کبھی سولی پر چڑھ کے لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اور مر کے بھی علی کا نام لیتا ہے۔ حضور آپ کو سناؤں، میری موضوع میں آگئی تو یہ بات کہہ دیتا ہوں، وہ جناب سلمان نہیں، علی کا نوکر، مدائن کا گورنر، جب انتقال کیا نا اور علی پہنچے جنازہ پڑھانے کو، تو جیسے علی پہنچے سلمان اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، السلام علیکم یا امیر المومنین، علی کو سلام کر کے گئے۔ پھر دوبارہ جو سونے لگا تو زادان نے کہا ابھی تو مر گیا تھا اور یہ اٹھا کیوں ہے؟ اس نے دیکھا نہیں علی آئے ہیں۔ اس نے کہا تجھے موت آئی تھی؟ اس نے کہا موت اپنی جگہ، علی کا احترام اپنی جگہ۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا آپ کی خیر کرے، کیا انداز بیاں ہے کہ علی کا نام لیتا ہوں تو کٹ مرتے ہیں لوگ۔ بتاؤ لوگوں کہ میری یہ تلوار کیسی، بتلاؤں یہ جو آپ کے پاس تلوار ہے یہ کیسی تلوار ہے؟ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر۔ آئے 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 آئے، اللہ، توجہ ہے آپ صاحب، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ میرے ساتھ دیجیے گا، تھک تو نہیں گئے؟ آگے چلیں۔ کیا کہا؟ سن، اب گھر میں بیٹھنا نہیں، سب بولو تو ایک صلوات آپ بابا سے بولن پڑیے گا، مولا کے مدح خان ہے میرے بھائی، ایک درود اور بابا سے بولن پڑیے گا۔ آئیے، توجہ ہے، بحر المصائب جناب سید نالین عباس بخاری صاحب فضائل مصائب دونوں طریقے سے آپ کو محظوظ فرمائیں گے معرفت اہل بیت میں۔ تک تو نہیں گئے؟ بس آپ آج کا نتیجہ سنیے۔ اس نے کیا کہا کہ سن، علی کا نام لینا جرم ہے، تو ابو دمام نے کیا کہا؟ اب گھر میں بیٹھنا بولو جرم ہے۔ بس اب میں جلدی کروں بات کو، آگے لے کے چاہوں اور ممبر آج کا اپنے بھائی کو دوں۔ چوک میں آیا ابو دمام، حضور اتنا اچھا ماحول بنایا ہوا آپ نے سننے کا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہنے لگا ایھا الناس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق مع علی۔ بولیے بولیے۔ اس نے کہا لوگوں میں نہیں، برسوں پہلے رسول نے کہا ہے کہ علی حق ہے۔ اب دیکھنا سنا، حجاج کے سپاہی نے پکڑا اور حجاج کے سامنے لے آیا، کہنے لگا ابو دمام نے نا تیرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تیرے منع کرنے کے باوجود علی کا نعرہ لگایا ہے۔ حجاج کہتا ہے ابو دمام ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے، لطف لینا چونکہ آپ لفظوں سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا تو نے علی کا نام لیا ہے؟ ابو دمام کہتا لیا ہے۔ حجاج کہتا ہے جانتے ہیں علی کا نام لینے کے جرم میں 40 کوڑے سزا ہے۔ ابو دمام کہتا ہے بکواس بن کر، عشق علی میں بس 40 کوڑے؟ تھوڑا سا اور بولیے گا، تھوڑا سا اور بولیے گا، کیا کہا؟ بکواس بن کر عشق علی میں صرف 40 کوڑے؟ 400 مار، 4000 مار۔ بلایا جلاد کو، کہتا ہے اسے کوڑے لگاؤ۔ 40 کوڑے لگے۔ لطف لیجئے، بوڑھا تھا، 60 برس کا، بیمار تھا، 40 کوڑے دشمن میں مارے، زمین پہ گرا۔ میں نے دیکھنا ہے کہ میں اپنی آج کی بات آپ تک کہاں تک پہنچا پایا ہوں۔ اب اس کے لب ہلے، ابو دمام کے لب ہلے۔ حجاج نے طنز کیا جان کر، کہنے لگا علی کا نوکر ہے، مرنے لگا ہے، پانی مانگ رہا ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ بس اسی کے دربار میں ایک اور علی کا نوکر علی کا عشق چھپائے بیٹھا تھا، رہا نہیں گیا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حجاج پانی بعد میں پلانا، پہلے جلاد سے کہے کان لگا کے سن تو لے، پانی مانگ رہا ہے یا علی حق کہہ رہا ہے؟ آئے 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 آئے
آئے آئے اللہ اکبر. جاگتے آئیے گا, جاگتے آئیے گا. کیا کہ پانی مانگ رہا ہے یا بولو علی حق کہہ رہا ہے. اب جو جلاد نے کان لگایا تو جل گیا. نہیں لطف لیا بھائی نالین. علی کا نام دو دھاری تلوار ہے نا. مومن پہ اثر کچھ اور ہے, منافق پہ کچھ اور ہے. جل گیا, جل کر کہنے لگا مر بھی رہا ہے پھر بھی علی حق کہہ رہا ہے. حجاج کہتے ہیں اسے قتل کر دو. اس کا ایک نوکر کہتا ہے کیوں قتل کرتا ہے, بوڑھا ہے, اتنے کوڑے کھا لیے, گھر بھیج دے, چند دنوں میں مر جائے گا, تیرا کام بھی ہو جائے گا اور قتل تیرے ذمہ نہیں آئے گا. حجاج کہتا ہے تجویز پسند ہے. ابو دمام کو گھر بھیجا. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا اور نتیجہ. ابو دمام کو گھر بھیجا. ابو دمام بستر چارپائی پر لیٹا ہے حضور, اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے, سرگوشی مولا سے. کہتا ہے یا علی سننا, یا علی کاش, یا علی کاش مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی. آئے 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 آئے. بہت مہربانی جناب, بہت شکریہ کہ کل, بہت شکریہ حضور, مالک آپ کو سلامت رکھے. کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی. بلایا جو علی کو تو سامنے علی آ گئے. السلام علیکم یا امیر المومنین. علیکہ السلام یا ابو دمام. ابو دمام کیوں بلایا؟ آپ بابا درگاہ شاہ صاحب سے نہیں سنتے کہ ہماری کیا مجال, حضرت نوکراں دے نوکر, نوکراں دے نوکر. بات ہے ذہن میں. بڑے گھر کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں. کچھ نوکر ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے مالک پر اتنا مان ہوتا ہے کہ وہ مالک کے ساتھ لاڈ سے بات کرتے ہیں اور مالک بھی پھر لاڈ سے ہی جواب دیتے ہیں. ابو دمام علی کا لاڈلا نوکر تھا. علی کو دیکھ کر کہنے گا یا علی یہاں جو آئے دشمن کے دربار میں آ جاتے. علی نے کہا کاش تو نے مجھے وہاں بلایا ہوتا. جاگیے گا, جاگیے گا, توجہ چاہوں گا. کاش تو نے مجھے وہاں بلایا, یہاں بلایا تو بول کیوں بلایا. کہنے لگا اتنی مہلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی حق ہے. علی فرماتے مہلت علی سے مانگ رہا ہے تو اتنی کم کیوں. نہیں سمجھے آپ صاحبان, نہیں سمجھے آپ صاحب. مہلت علی سے مانگ رہا ہے تو اتنی کم کیوں, زیادہ ملے گی. مولا کتنی؟ علی فرماتے کتنے کوڑے کھائے میرے عشق میں. کہنے لگا 40. علی فرماتے جا 40 سال تیری زندگی میں اضافہ کر دیا. توجہ ہے, 40 سال تیری زندگی میں مہربانی, بولیے اضافہ کر دیا. اب جیسے ہی علی نے کہا مجھے خبر نہیں ہے کہ 94 چک کی اس بارگاہ سے بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف اشرف کون جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتا ہے وہ شہ پر مودت جھاڑے, میں اسے اڑا کر لے جانے کے لیے تیار ہوں. علی نے کہا جا 40 سال تیری زندگی میں اضافہ کر دیا. اس نے عصا پھینکا, حجاج کے دربار میں آیا, سینہ تان کر کہنے لگا او بدبخت سن, علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے. حجاج کہتا ہے کل بھی تو نے یہ نعرہ لگایا تھا تو میں نے تجھے سزا دی تھی. ابو دمام کہتا ہے یاد ہے. حجاج کہتا ہے میں تجھے آج بھی سزا دوں گا. ابو دمام کہتا ہے میں سزا سہنے کے لیے تیار ہوں. حجاج کہتا ہے آج میں تجھے کوڑے نہیں لگاؤں گا, آج میں تجھے قتل کر کے توجہ موت کی نیند سلا دوں گا. ابو دمام کہتا ہے بکواس بند کر, یہ قتل اور موت والی بات اگر تو کل کرتا تو میں مان لیتا, آج نہیں مانوں گا. اس نے کہا وجہ, اس نے کہا کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی, اب 40 سال علی کی ضمانت ہے. ہاتھ بلند کر کے لطف آیا صاحبان محترم. پر میں کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی, اب 40 سال علی کی ضمانت ہے. اب علی نے کہہ دیا کہ تو نہیں مرے گا تو کس کی مجال کی موت آئے. میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آ گئی. بہترین انداز میں آپ کو مصائب سنائیں گے. میں تو اپنے حصے کی مجلس کو آج کی مکمل کرنے کے لیے ایک جملہ آج کا کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی جو 11 محرم کو بے پلان اونٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے. اجرکم اللہ, روتے آنا. ایک ہی جملہ کہا اور بے پلان اونٹ پر بیٹھ گئی. جانتے کون سا؟ حسین گواہ رہنا. بھیا میں شام جا رہی ہوں مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی, بھائی بھی میرا مارا,
اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا. بس ایک آج کا جملہ سننا کہ یہ رونا حسرت ہے, یہ مجلس حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی. جب یزید نے جناب سجاد سے کہا نا میں قید سے رہائی دینا چاہتا ہوں, سننا سید سجاد نے فرمایا میں گو امام ہوں مگر کوئی کام پھوپھی کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا. جب تک پھوپھی سے مشورہ نہ کروں گا نہیں بتاؤں گا. یہ اگلا جملہ آپ کے لیے نہیں, پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں بہنوں کے لیے ہے. سید سجاد دربار سے قید خانہ میں آئے. جیسے نمازی حالت نماز میں بیٹھتا ہے ایسے سید سجاد بی بی کے سامنے بیٹھے. بی بی نے جو بیمار کی یہ حالت دیکھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی, دونوں ہاتھ سید سجاد کے کاندھے پر رکھے, رو کے کہا بیٹا سجاد مت گھبرا, اگر کوئی اور شام ہے تو زینب حاضر ہے, اگر کوئی اور بازار ہے تو زینب حاضر ہے. کہ پھوپھی نہ کوئی بازار ہے نہ دربار ہے, ظالم کہہ رہا ہے میں قید سے رہائی دینا چاہتا ہوں. بی بی رو کے فرماتی ہے اب زینب رہائی لے کر کیا کرے گی, جو روز کہا کرتی تھی پھوپھی اماں ہم اپنے گھروں کو کب جائیں گے. سجاد اب تو میری سکینہ بھی چلی گئی, رونا تو آج کا آخری مجلس کا جملہ یہ سننا, آج کا یہ جملہ بس سماعت کرنا. بی بی فرماتی اچھا وہ ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے تو اسے کہے پہلے مجھے ایک مکان دے جہاں جی بھر کے میں اپنے حسین کو رو سکوں. رونے والوں بی بی کو مکان ملا جہاں بی بی نے اپنے بھائی کی پہلی مجلس برپا کی. آپ بھی جانتے ہو نا کہ اکثر مجلس کے اختتام پر زیارات نکلتی ہیں, کہیں علم کی شبی, کہیں تازیہ کی شبی, کہیں زلجنہ کی شبی. جانتے ہو یہ زیارات سب سے پہلے کہاں نکلی؟ یہ شام کے اسی مکان میں نکلی جہاں علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کی پہلی مجلس برپا کی. اور علی کی بیٹی جب مجلس پڑھ چکی کوئی زیارات آئی کیا؟ کسی بیوی کی گود میں علی اکبر کا سر آیا, کسی کی گود میں حسین کا سر آیا, کسی کی گود میں عباس کا سر آیا. ہر کوئی رو کر کہتی رہی عباس آنکھیں کھول ہمارے سروں پہ چادریں نہیں.